आदाब नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजन और दस्तक। खबर है नजीबाबाद से। जमीयतुल उलेमा हिंद नजीबाबाद की एक शोक सभा मस्जिद कुबा में आयोजित की गई, जिसमें आलिम दीन मौलाना शमशुद्दीन चतुर्वेदी के निधन पर दुआए मगफिरत की गई और सवाब पहुँचाया गया। उलेमा कराम ने मौलाना शमशुद्दीन चतुर्वेदी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौलाना का इंतकाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हादसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उलेमा ने कहा कि मौलाना चतुर्वेदी ने दीन इस्लाम की तबलीग से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। मौलाना ने अपनी पूरी ज़िंदगी वेदों के द्वारा इस्लाम की सच्चाई को उजागर किया है। मौलाना नेक और वली सिफ्त इंसान थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब की सीरत को वेदों से भी उजागर किया है और एक किताब अंतिम महापुरुष हिंदी और उर्दू में लिखी है, जो बहुत ही मकबूल हुई। वो आकाशवाणी नजीबाबाद से भी जुड़े रहे। वो जमीयतुल उलेमा के इस वक्त सरपरस्त भी थे। उलेमा कराम ने उनकी मगफिरत की दुआ कराई। शोक सभा में मौलाना असलम कासमी, मुफ्ती अरशद कासमी, मुफ्ती इसरार, मौलाना जावेद कासमी, मुफ्ती इस्लामुद्दीन, मुफ्ती उवैस शिबली, मुफ्ती असद कारी, इफ्तिखार कारी अल्ताफ़, मौलाना कलीमुज़्ज़मा, मुफ्ती सरफराज, हाफिज़ तस्लीम कारी यूसुफ, इंजीनियर मुअज़्ज़म अहमद आदि बड़ी संख्या में उलेमा मौजूद रहे। रिपोर्ट शाफिया अंजुम। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए बिजनौर दस्तक। काफ़ी देर से हज़रत कारी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिआ के ताल्लुक़ से बातें हो रही हैं। आपके महासिन, मनाक़िब, आपकी खूबियों का तज़किरा चल रहा है और यकीनन जितनी बातें यहाँ पर हुई हैं वो इन सब से ज़्यादा खूबियों के मालिक थे। और मैं तो ये कहूँगा कि वो आम इंसान नहीं थे, वो ख़ास थे और ख़ास में भी अखस्सुल ख़ास थे। वो मुल्की सतह के आदमी थे। पूरे मुल्क में उन्होंने इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया और नजीबाबाद का नाम रोशन किया। इसलिए बजा तौर पर ये बात कही जा सकती है कि हज़रत कारी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हम सब के लिए लायक फ़ख्र और नजीबाबाद की आन शान और बात थे। इलाके वाले रोते हैं, घराने वाले रोते हैं। इलाके वाले रोते हैं, घराने वाले रोते हैं। इलाके वाले रोते हैं, किसी की मौत पर लेकिन ज़माने वाले रोते हैं। किसी की मौत पर लेकिन ज़माने वाले रोते हैं। एक मतलब और आज मैं बैठा हुआ था कि नजीबाबाद वालों को यहाँ सारे इलाके, नजीबाबाद वालों को यहाँ सारे इलाके को तुम्हारी मौत पर मिलत बेसदमा है ज़माने को। तुम्हारी मौत पर मिलत बेसदमा है ज़माने को। बहुत सारे औसाफ हज़रत के यहाँ पर पेश किए गए। हकीकत में हज़रत की ज़ात कुछ इस तरह की थी कि जो यहाँ औसाफ उनके बयान किए जा रहे हैं पर हक़ हैं और हज़रत वाला की ज़ात उन तमाम औसाफ की मिसदाक़ है। मैंने भी हज़रत के साथ कई सफ़र किए हैं और दूर दराज के सफ़र। बिहार के हम एक सफ़र के अंदर थे, मौलाना ताहिर बयानी साहब के यहाँ पर हज़रत का प्रोग्राम मेरी निज़ामत।
جیسے ہی ہمارے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے تو کچھ دور چلنے کے بعد آدمی کو تاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن کبھی حضرت والا اس چیز کو دل سو گیا ہے، غزل جاگی ہے، شاعر سو گیا ہے، غزل جاگی ہے، شاعر سو گیا ہے، شب ہجران سے لڑتا بھی کہاں تک، شب ہجران سے لڑتا بھی کہاں تک، تیرا بیمار آخر سو گیا ہے، تیرا بیمار آخر سو گیا ہے۔ میرے خیال سے نجیب آباد شہر کے علماء میں سب سے زیادہ عمر اس وقت حضرت ہی کی تھی۔ الہی قافلہ محفوظ رکھنا، الہی قافلہ محفوظ رکھنا، کہ میرے کارواں پھر سو گیا ہے، کہ میرے کارواں پھر سو گیا ہے۔ حضرت مولانا نسیم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ نجیب آباد، ہم بیٹھے تھے ان کے پاس میں، تو فرمانے لگے کہ نجیب آباد اگر 3 آدمی شاید نجیب آباد میں اس وقت نہ ہوتے، ایک مولانا ظہور صاحب، مولانا محمد اسلم صاحب اور حضرت قاری شمس الدین چترویدی صاحب، تو غازی صاحب نے فرمایا تھا کہ آدھے سے زیادہ شہر کی مسجدیں بریلویوں کے قبضے میں ہوئی۔ درست فرمایا۔ حضرت قاری شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت میں نے دیکھی ہے، حضرت مولانا اسلم صاحب کے ساتھی رہے۔ خدایا قافلہ محفوظ رکھنا، کہ میرے کارواں پھر سو گیا ہے، نہیں لگتا ہے کہ وہ جا چکا ہے، نہیں لگتا ہے کہ وہ جا چکا ہے، وہ جاگا ہے بظاہر سو گیا ہے، وہ جاگا ہے بظاہر سو گیا ہے، الہی قافلہ محفوظ رکھنا، کہ میرے کارواں پھر سو گیا۔ قاری صاحب کے آواز میں اس وقت بھی دیکھا جب وہ نوجوان تھے اور اپنے بڑوں کے سامنے وہ اسی طرح سے رہتے تھے جیسا کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے سامنے یا ان کے سامنے ہم کہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شرافت علی صاحب سے غاربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظہور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
یہ حضرات اس وقت بڑے مانے جاتے تھے اور قاری صاحب ان کے سامنے اس طرح سے رہتے تھے جیسے ہم اپنے بڑوں کے سامنے خوب دیکھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ شہر کے بڑے بن گئے، شہر کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ ایک وقت یہ ہے کہ آج ہم اسے بات کو یاد کروں گا کہ کسی جانے والے کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں کا ذکر اگر حدیث کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حق میں شہادت ہے اور بہترائی ہے، دوسری طرف بعد والوں کے لیے ان کے اندر نصیحت اور عبرت، یہ بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے بیان فرمائے بزرگوں کے بڑوں کے، وہ اس لیے نہیں کہ بس سنو اور ختم، بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ، اے بچوں بات مت کرو یہاں، چلو ایک طرف۔ تو میں اس وقت میں جو چند باتیں عرض کروں گا وہ اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب بھی ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو بنیادی طور پر دو طرح کی خصوصیتیں نظر آتی ہیں، ایک کسبی ہیں اور ایک خلقی۔ خواص کا علماء کا مجمع ہے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں۔ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیات کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے دے۔ لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو کمائی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے کسب سے، اپنی تگ و دو سے، اپنی محنت سے وہ حاصل کیا کرتا ہے۔ تو دو طرح کی خصوصیت ہے، ایک کسبی اور ایک خلقی۔ ایک ایسا شخص کہ جس کو وراثت میں کوئی عہدہ نہ ملا، کہ ابا جان دادا جان سے چلا آ رہا تھا، تو ان کے یہاں مولوی ہوتے ہیں تو یہ بھی مولوی بن گئے، کون سی بڑی بات ہے؟ ابا بھی مولوی، دادا بھی مولوی، اب پھر مولوی بن جاتا بیٹا تو اس کی شہرت تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک گمنام خاندان کا، اور وہ پھر سارے ملک کے اندر اپنا لوہا منوائے، تو جہاں اس کے اندر خلقی طور پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، وہیں ان کا تگ و دو، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد۔ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس نے جو رسمی طور پر ایک سند ہوتی ہے وہ حاصل کر لی، کسی بھی مدرسے سے مولوی بن گئے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے رسمی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن رسمی ڈگری والوں کے اوپر اس کا جو ہے سکہ جمع ہوا، جنہوں نے ایک معمولی مدرسے سے نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند جو ساری دنیا کا مسلم ادارہ ہے وہاں سے فراغت حاصل کی ہو، وہ بھی ان کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے۔ کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مدرسے کے اندر رہ کر کے 8 سال لگا کر 10 سال لگا کے آدمی نے حاصل کیا، اس کے بعد پھر وہ حوالہ دے رہا ہے۔ اس نے جو ہے باقاعدہ استادوں سے سنسکرت پڑھی ہو اور پھر وہ ویدوں کو
پردہ کے لوگوں کو سنا رہا ہوں، ہم ذرا غور کریں کہ قاری صاحب نے کس حوصلے کے ساتھ میں، کس ہمت کے ساتھ میں اور کس جذبے کے ساتھ میں یہ کام انجام دیا۔ ایک طرف وہ اپنی تقریر کے اندر قرآن کا بھی حوالہ پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی کتابوں سے بھی لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ میں کہیں پر اپنا وقت نہیں لگایا، اس کے باوجود ان کے اندر جو ہے یہ حوصلہ ہے اور یہ ہمت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے نکموں کو تو بہت ہی زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنا وقت لگا کے بھی اور پھر ہم اپنی بات کو حوالے کے ساتھ کسی کے سامنے نہ پیش کر سکیں۔ ہم سے کوئی آدمی مناظرے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہم بغلے جھانکنے لگیں۔ یہ عبرت حاصل کرنے کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا وقت لگایا، اتنا وقت لگانے کے بعد میں کیا ہم اس درجے پر ہیں، کیا ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم کسی مجلس کے اندر اور عزیز ساتھی و ساتھی مجلس جو حضرت قاری شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں منعقد کی گئی ہے، ہم سب اس مجلس میں شریک ہیں۔ بہت سے ساتھیوں نے ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو وابستگی تھی اس کا اظہار فرمایا ہے۔ میرا ان کا ساتھ لگ بھگ 40 سال کا ہے۔ نجیب آباد میں جس وقت میں آیا تھا تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا تھا، کوئی نہیں تھا اپنے جان پہچان کا آدمی۔ تو میں بازار میں عموماً چھٹی کر کے بچوں کی 10-11 بجے مارکیٹ میں بازار کی طرف نکل جاتا۔ راستے میں حاجی معشوق علی صاحب کی دکان تھی، وہ بیٹھے رہتے تھے۔ کئی مرتبہ جب وہاں سے گزر ہوا تو ایک روز انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، ارے بھائی یہاں تو آؤ۔ میں علیہ السلام، کوئی میں بھی نہیں جانتا تھا، انہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور کہنے لگے بھائی کئی روز سے میں دیکھ رہا ہوں آپ ادھر سے آ جا رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا حدود اربع کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے، کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کرایا، جگہ بتائی کہ فلاں فلاں جگہ ایسے ایسے میرا امامت پر تقرر ہوا ہے۔ بہرحال کئی روز تک آنا جانا رہا ان کے پاس، انہوں نے بہت سی نصیحتیں مجھے کی، الحمدللہ وہ میرے بہت کام آئی۔ اسی میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ یہاں جمعیت علماء بھی ہے شہر میں؟ تو کہنے لگا ہاں ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر منڈی دھونی کی مسجد میں، وہ اس کے روح رواں ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ایک قاری صاحب ہیں، بہت سادہ زبان میں بیچارے بولتے تھے، کلو گنج کی مسجد میں امام ہیں، وہ بھی جمعیت علماء کے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو 2 آدمیوں کو تو پتہ چلا۔ اپنا ذہن پہلے سے تھا یہ۔ میں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ملا ایک روز، اور اس کے بعد ایک دن میں پھر قاری صاحب سے میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب سے، قاری صاحب کے بارے میں بتایا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ آپ کو ملے۔ میری پہلی ملاقات ان سے بعد نماز عصر کلو گنج کی مسجد میں ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں ان کا ہمارا تعلق ایسا قائم ہوا جو آج تک الحمدللہ قائم رہا۔ درمیان میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، کبھی تلخی بھی ہو گئی ہے، تیز کلامی بھی ہو گئی ہے، تو میں بھی ہو گئی، لیکن کبھی کوئی اثر اس کا طبیعت میں نہ ان کے باقی رہا نہ ہمارے باقی رہا۔ الحمدللہ وہ زمانہ کام کرنے کا تھا۔ میں کسی اپنی تعریف تو نہیں کرتا، مولانا قاری شعیب صاحب نے جو بات بیان کی وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ وقت ایسا ہی تھا، شہر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو عوامی سطح پر کام کرنے والا ہو علاوہ قاری صاحب۔ قاری صاحب اس سلسلے کے اندر اپنا ایک اہم مقام رکھتے تھے، اور بہت سی جگہ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور پروگرام کیے، شہر کے اندر بھی، علاقے میں، پوری تشریح اور تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا۔
बहरकैफ तबीयत में उनकी बहुत सादगी और मिजाज भी था, तफरी भी फरमा लेते थे। एक मरतबा सफ़र कर रहे तो मैं और दोनों थे, बिहार के सफ़र में जा रहे थे, तो एक जगह पहुंचे तो वहाँ आपने देखे छोटे छोटे हथियार, ये क्या कर लगे, हाँ वो ले लिए तो 1 रुपए के 10 मिले। उन्हें छीला तो वाकई बस वो इतना सा था, लेकिन केला इतना साइज का था, इतना साइज का था। कहने लगे इसे रोटी से खाएंगे, सालन ख़त्म हो गया था, रोटी थी मौजूद, तो उसे रोटी में रख के खाया तो वाकई बड़ा मज़ा आया। सफ़र के हालात जो मौलाना करीम साहब ने बयान किए, मेरे साथ तो बहुत जगह आना जाना हुआ। और एक बात मैंने ये भी देखी कि स्टेज के ऊपर वो अपने अकाबिरीन की हक्कानियत को बहुत जमकर खुल के बयान करता। जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ पे प्रोग्राम था, हज़रत कारी साहब का ज़बरदस्त बयान और खिताब हुआ वहाँ। हम तो ऐसे ही साथ में गए हुए थे। उनके खिताब के बाद में जमात इस्लामी के कुछ हजरान ने पंपलेट तकसीम किया, मुझे याद नहीं उसमें क्या था। बहरहाल कारी साहब ने लिया, उनसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जो बयान किया उसके ऊपर कि आप अपनाए उसे निकाल के। जमीयत उलमा ने तो फला बख्शीश के ऊपर तहरीक चला रखी और आधा पौना घंटा जम के उसके ऊपर गुफ्तगू की। अपने अकाबिरीन उलमाए देवबंद का तज़किरा करना, उनकी हक़ानियत और सदाकत को बयान करना, उनकी खिदमतों को बयान करना उनका एक ख़ास मौजू था। वो कभी पीछे नहीं हटते थे और ये हकीकत है कि बेधड़क बयान करते थे, चैलेंज भी करते थे लोगों को। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक अहम मकाम अता फरमाया था। मुफ्ती साहब ने उसे बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखा है। बहुत सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी के जो उनके साथ गुजरे हैं, शहर के भी, शहर से बाहर के भी। तमाम वाक़यात का तज़किरा करना और उन्हें बयान करना मुमकिन भी नहीं है और वक्त भी नहीं है इस वक्त। बहरकैफ डॉक्टर आफ्ताब साहब, उनके भाई ये तो छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त से